अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ैन आबिद और आप देख रहे हैं सच कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसको बनाने का मेरा वाहिद मकसद आप लोगों के सामने तारीख़, सियासत, शोबिज़, इस्लामी तारीख़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दुनिया में कोई भी अहम वाक़ये से मुताल्लिक एक न्यूट्रल और सच पे मबनी नुक्ता नज़र पेश करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। 1897 की जंग आज़ादी के बाद मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो चुकी थी और तकरीबन पूरे ही हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका था। इस दौरान बहुत से ऐसे लीडर्स ने जन्म लिया जिन्होंने हिंदुस्तान की जोग्राफियाई साख्त को बदल कर रख दिया। इन लीडर्स में से 2 या 3 लीडर्स ऐसे हैं कि जिनको उनकी आवाम ने फाउंडर ऑफ नेशन जैसे खिताबात से नवाजा। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बानी, बाबाए कौम के कायद आज़म की। कायद आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में वज़ीर मेंशन में पैदा हुए। कुछ जगहों पर आपकी जाए पैदाइश कराची की जगह ठट्टा के करीब एक गांव में भी बताई जाती है। आपके वालिद पूंजा जिना और वालदा मिट्ठी भाई ने आपका नाम मोहम्मद अली जिना भाई रखा। आपका ताल्लुक़ एक मुतवस्सत घराने से था। आपके वालिद कपड़ों की तजारत करते थे। आम तौर पर यह मशहूर है कि कायद आज़म के ख़ानदान वाले इस्माइली खोचे थे, जो कि अहले तशी फ़िरके की एक शाख है, मगर उन्होंने इस बात की खुद ही वजाहत की हुई है। वाक़या कुछ यूँ है, एक बार नवाब ऑफ बागपत ने कायद आज़म से पूछा कि आपका ख़ानदान तो तजारत पेशा है, तो फिर आपके लहजे में ये घनघरज कैसी आई? उस वक्त कायद आज़म ने बताया, मैं इस्माइली खोजा नहीं बल्कि पंजाबी राजपूत हूँ। मेरे अबाव इजदाद का ताल्लुक़ मोंटगोमरी के इलाके से है। इस बात के रावी हैं सगीर अहमद अब्बासी, जो कि प्राइवेट सेक्रेटरी हैं नवाब साहब छतारी के। इस बात को हमने सिर्फ इल्मी मालूमात के लिए यहाँ बयान किया है। इसमें कितनी सच्चाई है वो तो अल्लाह ही जानता है। कायद ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची में सिंध मदरसतुल इस्लाम और क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल से हासिल की। इसके बाद वो अपने वालिद के एक अंग्रेज़ दोस्त की मदद से 1892 में बरतानिया चले गए और वहाँ पर उसी की ग्राहम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी में काम सीखने लगे। उन्होंने कुछ ही अरसे बाद ये काम छोड़ दिया और कानून की तालीम के लिए लिंकन्स इंड में दाखिला ले लिया। एक रिवायत के मुताबिक कायद ने यहाँ इसलिए पढ़ने को तरजीह दी क्योंकि इसके मेन हॉल में अजीम कानूनदानों की फहरिस्त में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे टॉप पे था। बैरिस्ट्री की तालीम के दौरान कायद बेंथम, मिल और स्पेंसर जैसे इंटेलेक्चुअल से काफ़ी मुतासिर थे और इसी चीज़ ने इनके अंदर जमहूरी सोच और रोशन ख्याली को परवान चढ़ाया। बैरिस्ट्री की तालीम मुकम्मल करने के बाद कायद इंडिया वापस आ गए और कुछ देर कराची में वकालत की प्रैक्टिस की, मगर फिर बॉम्बे चले गए और वहाँ पर वकालत शुरू कर दी। इस ज़माने में कायद का एक वाक़या बहुत मशहूर है। सन 1900 में उन्हें एडी जर्नल ऑफ बॉम्बे ने अपने चैम्बर्स में 1 महीने के लिए काम करने की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। एजी को आपका काम बहुत पसंद आया कि उसने 1500 रुपये माहाना पर मुस्तकिल नौकरी की पेशकश कर दी। याद रहे ये उस दौर के लिहाज से बहुत अच्छी रकम थी, मगर कायद ने पेशकश ये कहकर मुस्तरद कर दी कि सर मैं 1500 रुपये रोज़ाना का कमाना चाहता हूँ, और उन्होंने फिर ये करके भी दिखाया। बॉम्बे के चोटी के वकीलों में आपका शुमार किया जाने लगा था। एक बार आप एक जज के सामने प्लीड कर रहे थे कि जज ने कहा, मिस्टर जिना, रिमेंबर दैट यू आर नॉट एड्रेसिंग अ 3rd क्लास मजिस्ट्रेट। कायद ने फ़ौरन से जवाब दिया, माय लॉर्ड, अलाउ मी टू वार्न यू दैट यू आर नॉट एड्रेसिंग अ 3rd क्लास प्लीडर। कायद शुरू से ही बहुत हाजिर जवाब थे और उनके लहजे में बहुत ज़्यादा खुद एतमादी थी। कायद ने 2 शादियाँ की। पहली शादी 1892 में अपनी खालाजाद इम्मी भाई जिना के साथ उनकी वालदा ने करवाई जब वो 16 साल के थे। इम्मी भाई जिना का इंतकाल 1 साल बाद ही हो गया। दूसरी शादी जिना ने अपने पारसी दोस्त सर दिनशाह पैटेट की बेटी रत्ती बाई पैटेट से 1918 में की। ये पसंद की शादी थी
اور دونوں کی عمروں میں 24 سال کا فرق تھا۔ رتی بائی نے اسلام قبول کیا اور ان کا نام مریم جناح رکھا گیا، گو کہ اس نام کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا اور قائد انہیں رتی کہہ کر ہی بلاتے تھے۔ ان سے قائد کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام انہوں نے دینا رکھا۔ رتی جناح کینسر کے مرض کا شکار ہو گئی اور 1929 میں 29 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ قائد نے اس کے بعد کوئی شادی نہیں کی کیونکہ وہ رتی سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے علاوہ کسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ دینا کی پرورش قائد کی بہن اور ان کی سب سے قابل بھروسہ رفیق فاطمہ جناح نے کی تھی۔ قائد بیرسٹری کے دوران بہت سی ٹریڈ یونین تنظیموں کا حصہ رہے اور کچھ کے تو صدر تک منتخب ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قائد کی سوچ جمہوری تھی اور وہ مظلوموں کا درد رکھتے تھے۔ جنگ عظیم اول کے دنوں میں برطانوی فوج ہندوستان سے لوگوں کو فوج میں بھرتی کر رہی تھی، مگر انہیں صرف نان کمیشنڈ آفیسر یا سادہ زبان میں انفینٹری کے رینکس پر بھرتی کیا جا رہا تھا، جو کہ ایک ظلم تھا یا زیادتی۔ کیونکہ وہ ہندوستان کے لوگوں کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ انہیں کمیشنڈ رینکس پر بھرتی نہیں کر رہے تھے۔ قائد نے اس بات پہ احتجاج کیا اور برطانوی فوج سے ہندوستان کے لوگوں کے لیے کمیشنڈ رینکس پر بھرتی کا مطالبہ کیا، جو بعد میں مانا بھی گیا۔ قائد نے 1904 میں انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور آپ ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے داعی تھے، مگر دھیرے دھیرے آپ نے ہندوؤں کا تعصبانہ رویہ دیکھ لیا تھا، جو کہ مسلمانوں کو دوسرے درجے کے شہری سے زیادہ اہمیت دینے پر تیار نہیں تھے۔ اس کے باوجود آپ بہت عرصے تک کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ہندو مسلم اتحاد ہو جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا اور آخرکار آپ نے 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی تاکہ بہتر طریقے سے مسلمانوں کی نمائندگی کی جائے۔ ان دنوں جنگ عظیم اول کے دوران خلافت عثمانیہ زوال کا شکار ہو چکی تھی اور ہندوستان میں خلافت کو بچانے کے لیے بہت زبردست تحریک شروع ہو گئی تھی۔ مہاتما گاندھی بھی اس کی سپورٹ میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ تھے، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں میں بھی بہت مقبول ہوئے۔ مہاتما گاندھی کے بارے میں تو میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس خلافت کی سپورٹ میں کیوں آئے، مگر قائد خلافت موومنٹ کی سپورٹ میں نہیں آئے۔ انہیں لگتا تھا کہ ترکی کے اپنے لوگ اس وقت خلافت کے حق میں نہیں ہیں، اور ہوا بھی یوں ہی۔ ترکی کے جنرل مصطفیٰ کمال نے خلافت کو ختم کر دیا اور وہاں جمہوری نظام آ گیا۔ قائد کی ہندو مسلم اتحاد سے بیزاری میں آخری کیل نہرو رپورٹ ثابت ہوئی، جب انہوں نے اپنے 14 نکات اس کی مخالفت میں پیش کی جو کہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تھے، مگر اسے کانگریس کی جماعت نے رد کر دیا۔ قائد نے اس وقت سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور برطانیہ چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ 1932 سے 1933 کا عرصہ وہ برطانیہ میں ہی رہے۔ اس دوران ہندوستان میں مسلمانوں کو قیادت کی کمی شدت سے محسوس ہوئی اور اس وقت کے مسلم لیگ کے صدر علامہ اقبال نے بھی اسے محسوس کیا اور وہ قائد سے ملنے برطانیہ گئے اور انہیں اس بات پر قائل کیا کہ اس وقت مسلمانوں کو ایک پرعزم لیڈر کی بہت ضرورت ہے، جس پر قائد مان گئے اور 1934 میں واپس ہندوستان آ گئے اور تب سے تا حیات مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ دوستو، یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ اب قائد کی سوچ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ شخص جو ہندو مسلم اتحاد کا بہت بڑا علم بردار تھا، اب اس کا سب سے بڑا ناقد بن چکا تھا۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک بہت اہم نقطہ جس کو ہم دو قومی نظریے کی شروعات کہہ سکتے ہیں۔ قائد نے انگریز حکومت کو یہ باور کروایا کہ ہندو اور مسلمان کبھی بھی ایک قوم بن کے نہیں رہ سکتے۔ مسلمانوں کا کلچر، تہذیب، مذہب، زبان، ہیروز سب ہندوؤں سے مختلف ہیں، جو انہیں ایک الگ قوم کا درجہ دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت ہی بہترین مثال سے دو قومی نظریے پہ مہر ثبت کی کہ جس گائے کی ہندو پوجا کرتے ہیں، مسلمان اسی گائے کو ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں دونوں کا ایک ہی جگہ پر رہنا کسی فتنے کو جنم دینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان میں بھی دو قومی نظریہ اہم نقطے کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب انگریز بھی اس بات پر قائل ہو گئے تھے کہ ہندو اور مسلمانوں کا اب ساتھ رہنا ہندوستان کے لیے کسی خطرے سے خالی نہیں ہوگا، اور یہ وہ گھڑی تھی جب مسٹر جناح مسلمانوں کے قائد اعظم بن گئے۔
1946 میں کرپس مشن کی صورت میں انگریزوں نے ہندو مسلم اتحاد کی آخری کوشش کی، جس کو مسلم لیگ نے منون تسلیم کر لیا، مگر کانگریس نے اسے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ وہ تو اٹوٹ بھارت کا خواب دل میں سمائے بیٹھے تھے۔ دوستو، کرپس مشن کی تفصیلات ہم آپ کو ہماری الگ سیریز تحریک پاکستان میں تفصیل سے بتائیں گے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد برطانیہ معاشی لحاظ سے کمزور ہو چکا تھا اور پوری دنیا میں اپنی کالونیز پر اس کا اثر و رسوخ کم ہو رہا تھا۔ یہاں ہندوستان میں آزادی کی تحریک بہت زور پکڑ چکی تھی اور کرپس مشن کی ناکامی کے بعد برطانیہ نے ہندوستان کا بٹوارا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی ضمن میں انہوں نے اپنے نمائندے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو، جو کہ تاج برطانیہ کا رشتہ دار بھی تھا، وہ ہندوستان بھیجا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے بٹوارے کو عملی جامہ پہنائے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی کانگریس کے لیڈرز نہرو اور گاندھی کے ساتھ بہت ہی بے تکلفی کی حد تک دوستی تھی، مگر وہ قائد کو اپنے جال میں نہ پھانس سکا۔ اس نے قائد کو پیشکش کی کہ اگر وہ اپنی الگ ملک کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں تو انہیں متحدہ ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، مگر قائد اس کی اس چال کو سمجھ گئے تھے اور انہوں نے اس پیشکش کو بالکل مسترد کر دیا۔ اگر قائد اس پیشکش کو مان جاتے تو ہندوؤں کی میجورٹی کے باعث وہ بالکل ربڑ سٹیمپ قسم کے وزیر اعظم بن جاتے اور آخر کار مسلمانوں کے تمام حقوق بھی تحفظات کا شکار ہو جاتے۔ ان تمام چالوں کو زیر کرتے ہوئے آخر کار 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب کو قائد اعظم کی زیر صدارت پاکستان اس دنیا کے نقشے پر ظاہر ہو گیا۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ And the life and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم اس کے پہلے گورنر جنرل بنے اور انہوں نے اپنی تنخواہ 1 روپیہ ماہانہ مختص کی۔ قائد اعظم جانتے تھے کہ انگریزوں نے جان بوجھ کر ایک کمزور ملک انہیں دیا ہے تاکہ ایک وقت ایسا آئے کہ قائد خود ہندوستان کو اس میں ضم کرنے پر مان جائیں، مگر قائد اعظم بھی بہت مضبوط ارادوں کے مالک تھے۔ انہوں نے سادگی کو اپنے اور اپنے وزیروں کے لیے لازمی قرار دے دیا۔ ایک دفعہ قائد اعظم کابینہ کی میٹنگ میں بیٹھے تھے کہ ان کے سیکرٹری نے ان سے پوچھا کہ سر تمام وزراء کے لیے چائے وغیرہ کا انتظام کر دیا جائے۔ اس بات پر قائد اعظم کو بہت غصہ آ گیا اور انہوں نے اسے کہا کہ تمام وزراء اپنے گھر سے چائے پی کر آئیں، یہ ملک ان کی چائے کے خرچے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ قائد اعظم کی پاکستان کے لیے قربانیوں کا پتہ اس بات سے بھی چلتا ہے کہ انہیں پاکستان بننے سے کچھ عرصہ پہلے ٹی بی کی شکایت ہو گئی تھی۔ دوستو، یہ بیماری اس وقت لا علاج بیماریوں میں شمار کی جاتی تھی، مگر قائد اعظم نے اس بیماری کو تمام دنیا سے چھپا کر رکھا اور اسے ان کے ڈاکٹر اور فاطمہ جناح کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس راز کو 20ویں صدی کے سب سے اہم رازوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد کی وفات کے بعد کہا تھا کہ اگر ہمیں جناح کی بیماری کے بارے میں پتہ ہوتا تو ہم پارٹیشن کی تاریخ کو آگے لے جاتے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ قائد اگر منظر عام سے ہٹ جائیں تو ان کی جگہ کوئی بھی مسلم لیڈر لینے کا اہل نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو پاکستان کا قیام منظور تھا۔ تبھی قائد نے کہا تھا کہ نو پاور ان دس ورلڈ کین انڈو پاکستان۔ قائد کے آخری دنوں میں ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی اور انہیں سانس لینے میں کافی مشکل ہوتی تھی، جس کی وجہ سے پہلے وہ زیارت چلے گئے، مگر وہاں پر ان کی طبیعت نہ سنبھلی اور انہیں وہاں سے کراچی لے جایا گیا۔
کراچی ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد انہیں جس ایمبولینس میں گورنر جنرل ہاؤس تک لے جایا گیا تھا وہ راستے میں خراب ہو گئی اور 1 گھنٹے کی تاخیر کے بعد دوسری ایمبولینس آئی اور اس وقت قائد اعظم کی حالت مزید بگڑ چکی تھی۔ یہ بات آج تک معمہ ہے کہ اس وقت گورنر جنرل کے لیے ایک ٹھیک ایمبولینس تک نہیں بھیجی گئی۔ خیر، 11 ستمبر 1948 کو رات 10 بجے ان کے ڈاکٹر الہی بخش نے ان کی موت کی تصدیق کر دی اور یوں قائد اعظم اس نو آموز ریاست کو یتیم کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ قائد اعظم کے جنازے میں عوام کے ایک جمع غفیر نے شرکت کی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھایا۔ قائد اعظم کو محمد علی روڈ، جہاں آج مزار قائد ہے، وہاں پر سپرد خاک کیا گیا۔ جی ہاں دوستو، تو کیسے لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے لیے لا سکیں۔